बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम तकरार देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी रैली और जलसे की तैयारी की है लाहौर में। वो कह रहे हैं कि एक बड़ा जलसा करेंगे, जिस तरह पहले सुनामी आया था लाहौर में, दोबारा आएगा। 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक पहला बहुत बड़ा जलसा किया था और उस जलसे के बाद इस पार्टी की हाइप बन गई थी पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे सियासतदान इस जमात में शामिल हो गए। लेकिन अब जब 2013 है और फिर सर्दियां हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ वैसा ही जलसा कर सकती है, वैसी ही एक बड़ी रैली कर सकती है जितनी ताकत इनमें पहले थी, कि आज भी वैसी है? क्या वैसा ही क्राउड आएगा जिस तरह का क्राउड 2011 अक्टूबर में आया था? अक्टूबर 2011 में खवातीन थी, बच्चे थे, फैमिलीज थी और पढ़े लिखी फैमिलीज थी और साथ ही साथ एलीट क्लास भी थी वहां पे। तो क्या ये वैसा ही क्राउड होगा या एक मुख्तलिफ क्राउड होगा? ये भी सवाल हमारे ज़हन में है। और कीमतों के हवाले से ये महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट है, तो क्या महंगाई जिस दिन ये प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया था जिस सतह पे उस दिन थी, क्या आज भी महंगाई उसी सतह पे है? इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि दफा 144 का नफाज है। जिले हुकूमत ये कह रही है कि यहाँ पे इजाजत नहीं दी जा सकती रैली निकालने की, प्रोटेस्ट करने की। तो लोग कैसे आएंगे माल रोड पे, क्या आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या तसादुम होगा? इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ लाहौर स्टूडियो में राणा सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, वज़ीर कानून है पंजाब के। बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका। और असद उमर साहब हमारे साथ जो है वो टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद होंगे, इस वक्त रस्ते में है, आप पेशावर से आ रहे हैं हमारे स्टूडियो में। अगर पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो ऑडियो पे हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद होंगे। आसमा अरबाब आलमगीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि अयाज अमीर साहब साबिक मेंबर कौमी असेंबली हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और पीछे सर्दी का आलम भी आप देख सकते हैं उनके पीछे जो नजर आ रहा है इस वक्त। तो राणा सनाउल्लाह साहब, आप रोकेंगे? हतमी फैसला हो गया आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और एक जमहूरी मुल्क में हर किसी को जो है वो प्रोटेस्ट करने की, अपना जो है वो नुक्ता नज़र बयान करने की, लेकिन पुरअमन तरीके से। दफा 144 है तो फिर वो कैसे निकलेगी? उसकी इजाज़त होनी चाहिए, उसकी इजाज़त है। और नासिर बाग की हद तक तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो मार रोड पे जब रैली की सूरत में आएंगे तो मार रोड पे न सिर्फ दफ़ा 144 है, बल्कि वहाँ पे हाई कोर्ट का भी एक हुक्म है, क्योंकि ये जो मार रोड के ताजर थे वो हाई कोर्ट में उन्होंने रिट की थी और उन्होंने कहा कि जी आए दिन यहाँ पे रैलीज होती हैं, हमारा बड़ा बिजनेस का लॉस होता है। तो उसमें हाई कोर्ट का भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि यहाँ पे कोई रैली या कोई जलसा जो है ना वो आप अलाउ ना। उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप? तो उसको यानी हम तहरीक इंसाफ को ये बात कन्वे कर रहे हैं कि जी आपका मार रोड पे जलसा करना या रैली करना जो है वो इलीगल है, लेकिन हम उनके खिलाफ जो है वो कोई रोकने की या कोई ताकत का या कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप वजीर कानून हैं, तो फिर आप कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे या खामोश हो जाएंगे? देखिए, बात ये है कि गैर कानूनी वो काम कर रहे हैं, हम उन्हें इस बात से आगाह करेंगे कि ये गैर कानूनी काम है, आप ना करें। किस तरह आगाह करेंगे? लेकिन जैसे आपने कर दिया ऐसे ही नहीं, बाकायदा डीसीओ और सीपीओ की कल मुलाकात हुई है, उनके जो यहाँ पे जिम्मेदारान उनके ऑफिस बेरर्स हैं, तो उनको इन राइटिंग हमें इतला कर रहे हैं कि जनाब ये गैर कानूनी अमल है, आप इसको ना करें। और अगर वो करेंगे तो फिर जो कानून में जो वायलेशन करेंगे वो उसके मुताबिक जो है वो कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि जी हम पुलिस से कहें कि वो लोगों को जो है वो लाठीचार्ज करे, इसका कोई जो है वो मैं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब हल भी नहीं है और ऐसा हम करने भी नहीं जा रहे। नीम रजामंदी है आपकी कि चलें अगर आ रहे हैं तो वो आ जाएं? चले, नीम रजामंदी से मुराद ये है कि अगर एक आदमी जो है वो एक देखिए वो तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी है, एक सूबे में वो हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे भी वो उन्होंने सड़कों पे अपने वर्कर्स को खड़ा करके तो जो है वो ट्रॉलर वगैरह चेक करवाते रहे हैं, ड्राइवरों को मारते रहे हैं, वो बाज ट्रैलर से सामान उतारते रहे, कहते हैं पर्चे भी किए हैं लोगों पे जिन्होंने शरारत की, वहाँ पे भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के लिए इन दी लॉन्ग रन उन्होंने आखिर पॉलिटिक्स करनी है, तो ये उनके लिए कोई दुरुस्त फैसला नहीं होगा और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। असद उमर साहब जी हमारे साथ मौजूद है? जी बिल्कुल। अच्छा असद उमर साहब, मुझे ये बताइए कि जिन कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था, आप जरा रिव्यू करें, मेरे पास सारी कीमतें लिखी हुई हैं, कीमतों में खासा फर्क आ गया है। तो क्या ये एहतजाज जिस जवाब के साथ किया जा रहा था वो जवाब जरा ये बता भी दें कि अब आलू की क्या कीमत है, टमाटर की क्या? जी मेरे पास लिखी हुई है, जरा बता दें इनको, पहले क्या थी अब क्या है?
اور درمیان میں جب اوپر گئی تھی جب احتجاج یہ رانا ثناء اللہ صاحب میں آپ کو دیتا ہوں، آپ بتا دیجیے گا تھوڑی دیر۔ جی اسد عمر صاحب بولیے۔ جی سر ہمیں آلو ٹماٹر سب کی قیمتوں کا پتہ ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مجموعی طور پر افراط زر جو ہے، جو اس حکومت، جو پچھلی حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت 5.1% تھا، وہ جب نومبر کا مہینہ ختم ہوا ہے تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو وفاقی حکومت شائع کرتی ہے وہ دگنے سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور وہ 10.9% میں پہنچ گئی تھی، اور اس میں آلو اور ٹماٹر کی قیمت تھوڑا اوپر نیچے ہونے سے کوئی بنیادی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ اس سے زیادہ مختلف ہیں اور وہ مختلف نوعیت کی ہیں۔ کیوں آج بجلی کے نرخ دگنے کر دیے حکومت نے؟ وہ بجلی کے نرخ ابھی بھی دگنے ہیں۔ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 98 روپے سے گر کے 107 108 روپے پہ پہنچ گئی، وہ آج بھی 106 107 روپے ہے۔ آپ کی ٹیکسز بڑھا دیے گئے، جی ایس ٹی کی شرح بڑھا دی گئی، وہ آج بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گیس کی پرائسز کو بڑھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوٹ چھاپے گئے۔ یہ تمام جو محرکات ہیں اس کی وجہ سے ایک مجموعی مہنگائی کا طوفان ایک ملک کے اندر ہے، اور پاکستان کے جو تمام عوام ہیں ان کو اس کی کاری ضرب بھی لگ رہی ہے، اس کی تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف اپنا جمہوری حق استعمال کر رہی ہے ان حکومت کی غلط اور ناقص پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی۔ جی رانا صاحب جواز تو موجود ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھیں، یعنی یہ چیزیں تو مہنگی ہوئی ہیں۔ اسد عمر صاحب بڑے یعنی پڑھے لکھے اور بڑے یعنی سنجیدہ، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں سے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا بات کرنے کا انداز، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈالر کی قیمت 110 پہ پہنچی تو یہ کہہ رہے تھے 111-12 ہو گئی ہے، اب جب وہ نیچے کو آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 98 سے 107 ہو گئی ہے، تو یہ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ نہیں آپ کے دور حکومت میں بڑی تو ہے، نہیں بڑی تو ہے، لیکن 3 روپے کم ہوئی ہے، اگر 15 روپے بڑھ گئے تو آپ دیکھیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ جب سبسڈی وڈرا ہوگی تو بڑھیں گی نا، اور کیا سبسڈی وڈرا کرنے کا جو ہے معاہدہ ہے، کیا وہ کو آج سے 8 مہینے پہلے اس الیکشن سے پہلے کوئی بات اس وقت کی گورنمنٹ نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سبزیوں کی قیمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یہ ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے ہوئی اور یہ آلو کی قیمت جو ہے 100 سے اوپر ہوئی تو اس وقت اتنا طوفان، میں خود پروگرام سنتا رہا ہوں کہ جناب دیکھیں کیا حال ہو گیا، غریب کیا کھائے، غریب کدھر کو جائے۔ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جناب یہ قیمت جو سبزیوں کی بڑھ گئی ہے، آلو اور ٹماٹر کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ملک میں، اور دیکھیں جی 150 پہ پہنچ گئی ہے، بلکہ 200 پہ پہنچ گئی ہے۔ اب جب وہ دوبارہ 30-40 پہ آ گئی ہے، اب کہتے ہیں جی اس کی تو قیمت کم ہونے کا جو ہے اس سے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اکانومی کے حالات جو ہیں، یہ مسلسل جو ریسیشن جو ہے وہ پچھلے 8-10 سال سے ڈیو ٹو ٹیررزم، ڈیو ٹو انرجی کرائسس چلا آ رہا ہے، آخر اس کو اگر مینڈیٹ عوام نے دیا ہے تو کیا اسد عمر صاحب یعنی خود ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یعنی اکانومی کی ہے، یہ خود اپنے یعنی جو ہے وہ اپنے یعنی ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر بتا دیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی پالیسی آج تک بنی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ اگر پچھلے 4 سال سے 5 سال سے خراب چلی آ رہی ہے اور ایک گورنمنٹ جو وہ 6 ماہ میں آگے اس کو ٹھیک کر دے گی، بتدریج جو ہے یہ ٹھیک ہوگی۔ اور جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، دیکھیں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، حکومت برس اقتدار آئی ہے، وہ نیچے جانے کی بات نہیں کر رہے، آپ کے دور میں بڑی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے سبسڈی وڈرا کی ہے۔ اب انرجی کرائسس ہے، دہشت گردی ہے، اس کے بعد جو یعنی سرکٹو ڈیٹ تھا اس کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو اگر ہم نے یہ کیا ہے تو اس کا کم از کم آپ ہمیں 1-2 بجٹ کا تو کم از کم ٹائم چلیں، اس کے بعد پھر آپ بات کریں کہ جی آپ کی پالیسی غلط ہے۔ ابھی 6 ماہ بعد یہ فیصلہ دے دینا کہ جناب یہ سارا کچھ غلط ہے، یہ تو بات ہے۔ ایاز امیر صاحب سے تجزیہ لے لیتے ہیں۔ ایاز امیر صاحب، سبسڈی جو ہے وہ وڈرا کی گئی ہے بجلی کے اوپر سے، اور خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ آج تمام اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑے گی، پہلے سے ہی انہوں نے معذرت کر لی ہے، اب سبسڈی بھی اٹھا لی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور پھر بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی، اب لوگ احتجاج بھی نہ کریں، 2 بجٹ تک موقع دیں۔ دیکھیے خراب صورتحال معاشی جو ہے وہ تھی، سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے جب ریسورس اگر موبلائز کرنے ہیں تو آپ نے بوجھ کس پہ ڈالنا ہے، اس کو پھیلانا ہے یا آپ نے غریب طبقات پہ جو نیچے سطح کے ہیں ان پہ کرنا ہے۔
یہ جو حکومت ہے اب کوئی ہم سارے باتوں کے بادشاہ ہیں, باتیں ہم صبح تک ہم یہاں کر سکتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے, لیکن یہ حکومت جو ہے آئی ہوگی الیکشن سے, بالکل الیکشن سے یہ, لیکن ریپرزینٹ کرتی ہے بڑے پیسے کو, بڑے سرمائے کو, ایک خاص طبقات جو ہیں ان کو یہ کرتی ہے. انہوں نے بوجھ ان طبقات پہ نہیں ڈالا, یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا بوجھ ہے جو کہ عوام پہ پڑ رہا ہے. اب کوئی کہے کہ جی مہنگائی نہیں ہوئی, تو باتوں میں تو ہم سارے کہہ سکتے ہیں نہیں ہوئی پر لیکن آپ جا کے بازار میں کسی عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ اس جو انفلیشن کے بارے میں دوائی دیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹرانسپورٹ کے نرخ جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں, باقی چیزوں کے ہیں, یہ سبسڈی وڈرال وغیرہ سے جو انفلیشن کا ایک طوفان نہیں, ایک اتنی بڑی یہاں پہ ایک سچویشن ہے, لیکن وہ پڑ رہی ہے جو نیچے والے طبقات ہیں ان پہ اور مڈل کلاس پہ. آپ کا قوت خرید جو ہے روپے کی, 100 روپے کی, وہ رہی نہیں ہے. بڑی بڑی تنخواہ جو ہے وہ بالکل آپ کچھ اس کی بائنگ پار نہیں رہی پاکستانی کرنسی کی. یہاں پہ یہ پرابلم ہے. آپ کو زبانی نہ مانے تو اس سے کیا کیا جا سکتا. جی آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ, آپ نے حمایت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ جو احتجاج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی وہ بالکل ٹھیک کرنے جا رہی ہے. کچھ چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہیں, کچھ چیزوں کی قیمتیں واپس آئی ہیں. کچھ اطمینان ہوا آپ کو اس بات پہ, ابھی احتجاج میں آپ لوگ شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, احتجاج پارٹیاں اور عوام تب کرتے ہیں جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے اور عوام کے اس کو سہنے کی طاقت نہیں رہتی ہے, اور یہی اس حکومت میں ہوا. بات یہاں پر مینڈیٹ کی جاتی ہے, تو کیا بڑا مینڈیٹ لینے سے آپ کو حق یہ مل جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور غریب عوام کو جس طرح بھی آپ پیسنا چاہیں آپ ان کو پسائیں, کیونکہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ پنجاب میں ملا ہے, کیونکہ آپ اور صوبوں کو جہاں پر بدترین دہشت گردی ہے, جہاں پر بدترین ان ایمپلائمنٹ ہے, آپ ایک شیڈو گورنمنٹ تھے, آپ نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے الیکشن میں, اور آپ کو پاکستان کی صورتحال تب بھی معلوم تھی, آپ اپوزیشن میں کے لیڈر تھے, اور آپ نے آج پاکستان کو کوئی کلو نہیں دیا, آپ نے کسی مسئلے کو سالو کرنے کا حل نہیں دیا, آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ عوام برداشت کرے. آپ نے پاکستان کو ایسے دہرائے پر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر ان کو کوئی پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کہاں جائیں. اگر وہ احتجاج نہیں کریں گے, اگر پاکستان کی سیاسی پارٹیاں, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, اگر وہ احتجاج نہیں کرے تو عوام تو آج روٹی کھانے کے لیے بھی ترس رہی ہے. کم سے کم یہ بات میں اس صوبے میں بیٹھ کے کہہ سکتی ہوں کہ یہ پاکستان کی بدترین مہنگائی ہے. یہ وہ مہنگائی ہے جو بالکل ہر دور میں جو مہنگائی آتی ہے وہ بدترین ہو جاتی ہے. اس سے پہلی دور حکومت میں ہم یہ کہتے تھے, ہم یہ سمجھتے تھے وہ بدترین ہے, اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدترین ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ آپ سبسڈی وڈرا کرتی ہے تو آپ کی پالیسیز آپ کی پالیسیز کن کے لیے ہے؟ آپ مینڈیٹ تو بہت بڑا لائے ہیں, لیکن یو آر ٹاکنگ آف دا اپر کلاس آف پاکستان. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ اس پہ بات کریں گے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو احتجاج ہونے جا رہے ہیں کیا یہ جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور یہ کیا بلا جواز ہے جس طرح مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ اس کا جواز نہیں بنتا. ہمیں موقع دیا جائے, کم از کم 2 بجٹ تو ہم پیش کریں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ واقعی ان کو موقع دیا جائے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب, جتنے اقدامات آپ کی حکومت نے کیے ہیں, ویسے فرینکلی وہ ساری چیزیں ابھی باقی لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں, بڑے آدمی کے لیے ہو رہے ہیں, غریب آدمی کے لیے تو مہنگائی بڑی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی عام پالیسی بھی ہو تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ اکانومی سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو آپ دنوں اور ہفتوں میں آپ ان کے ریزلٹس جو نہیں لا سکتے. لیکن اب آپ دیکھیں نا, بات تو ایسے ہو رہی ہے, مہینے ہو گئے ہیں, اب تو 6 ماہ مہینے کہاں, یعنی ابھی تو یعنی 6واں مہینہ ہے.
عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہنی مون پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا. نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا. بات تو اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جس طرح سے یہ 6 ماہ سے پہلے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں اور 5 سال وہ بہتی رہی اور ہم نے آگے جو ہے وہ 6 ماہ میں بند کر دی ہے. روٹی جو ہے وہ پہلے تو لوگوں کے جو ہے وہ گھروں پہ جو ہے وہ فالتو پڑی تھی, اب لوگوں کو جو ہے کھانے کو نہیں مل رہا. مہنگائی بڑی ہے ویسے, خیبر پختونخوا میں جو ہے وہاں پہ جناب گڈ گورننس سے ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں, کرپشن وہاں بالکل ختم ہو گئی ہے. یعنی اس طرح سے بات نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انرجی کرائسس کا ہے, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. اکانومی کا جو حال, اداروں میں جو لوٹ مار ہوئی ہے پچھلے 5 سال اور اس سے پہلے بھی, اب اس کے بعد جو اداروں کا حال ہے, جو گورننس کا اس ملک میں حال ہے, آخر یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی یہ بس 3-4 ماہ میں ختم ہو جانی چاہیے تو پھر تو مسئلہ ہوا ہی کوئی نہ. ٹھیک ہے ایاز امیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو سب سے بڑا مسئلہ چوز کیا ہے احتجاج کے لیے, رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہ, تو یہ ٹھیک ان کی چوائس ہے اور ٹھیک جگہ پہ ٹھیک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ؟ نہیں, وہ ان کا حق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. جو ترجیحات کی بات کر رہا ہوں, ترجیحات آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے ان کی؟ نہیں, یہ اگر یہاں پہ مہنگائی پہ پولیٹیکل پارٹیز کو سٹینڈ پہلے لینا چاہیے تھا. 6 مہینے تو گزر گئے ہیں. عملاً تو ایسے پتا چل رہا تھا کہ ایک حکومت ہے اور دوسری طرف پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے سارے کا سارا خالی ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو 6 ماہ بعد, مہنگائی کا تو ایک طوفان ہے یہاں پہ, ان کو ابھی یاد آیا ہے کہ ڈرون کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے. تو ڈرونز کو تھوڑا اور وہ نیٹو سپلائی بند کرنے کے بعد انہوں نے پہلی بار ان 6 مہینوں میں لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے کوئی صحیح ڈگر پہ کر کے کوئی صحیح ایشو, ریل ایشو کو سامنے لا رہی ہے. یہ پہلا ریل ایشو ہے جس کو یہ ٹچ کر رہے ہیں. باقی کے بارے میں تو مختلف آرا ہیں اور بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. 6 مہینے بعد ان کو اللہ کے فضل سے یہ ان کو احساس ہو گیا ہے. جی آسما ارباب عالمگیر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, رانا صاحب جب بات کر رہے تھے. دودھ کی نہریں تو آپ کے دور میں بھی نہیں بہ رہی تھی, وہ تو ہم سب وٹنس ہیں. نہیں دیکھیں جی, لیٹس بی ریئلسٹک. دودھ کی نہریں اور یہ بات کرنا کہ پچھلی حکومت اور یہ میرے خیال میں آج ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے آئی ہے, اور یہ ابھی پچھلے سال پہلے 5 سال سابقہ بھی انہوں نے پنجاب کو رول کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ان کو شعبہ نہیں دیتا. اور یہ تو وہی باتیں ہیں جب ہم نے ڈکٹیٹر سے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تو یہ ہمیں بہت کرٹیسائز کرتے تھے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں, حتیٰ کہ ہم نے ڈکٹیٹر سے ٹیک اوور کیا تھا. اور انہوں نے تو ایک جمہوری پروسیس میں آئے ہیں اور یہ ایک شیڈو گورنمنٹ تھے. ان کو یہ ایشوز معلوم تھی, ان کا ہوم ورک پورا ہونا چاہیے تھا, ان کے پاس یہ سارے مسائل کا حل موجود ہونا چاہیے تھا. دے شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ ہیڈ اے روڈ میپ. آج ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. آپ پاکستان میں مہنگائی کی لمٹ کراس کر جائے, ڈالر کہاں پر بڑھ جائے, لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہ ہو اور آپ اس کو الفاظ میں چھپائیں, تو کیا یہ سیاسی پارٹیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس پاکستان کے عوام کے حق کے لیے بولے؟ تو میرے خیال میں یہ مہنگائی جو آج ہے اور یہ ایل کمپٹنٹ گورنمنٹ جو ہے اور یہ گورنمنٹ جو, تو آپ لوگ احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے تو ان کو دیکھیں, ہم ہر اس احتجاج میں شامل ہوں گے جس میں پاکستانیوں کی بھلائی ہوگی اور جو غریب عوام کی آواز ہوگی. تو خواہ وہ کوئی سیاسی پارٹی بھی. میرے ساتھ ہی ہیں اسد عمر صاحب. جی یہ تو ایسا لگتا ہے جملے چینج ہو جاتے ہیں. جو جملے ہم کل پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کے اور ان کے اراکین کے منہ سے سنتے تھے, وہ جملے آج پی ایم ایل این کی جھولی میں آ گئے ہیں کہ عالمی طور پہ مہنگائی بڑی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان پہ اثرات ہو رہے ہیں, ہمیں بڑھانی پڑے گی, سبسڈیز نکالنی پڑیں گی. یہ سیم جملے جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء بولا کرتے تھے, اب یہ پی ایم ایل این کے لوگ بولتے ہیں. کل آپ کو موقع ملے گا, آپ بھی یہی بولیں گے. تو جملے چینج ہو جاتے ہیں, عوام کے کھاتے تو کچھ نہیں آتا. انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بولیں گے جی. دیکھیں, جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہے کہ معیشت جو ہے وہ مشکل حالات میں تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل معیشت مشکل حالات میں تھی. ان کا یہ بات ہے نا کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت لگتا ہے, یہ بھی درست بات ہے. ہم ان دونوں چیزوں سے باتوں سے میں کرتا ہوں. جو فرق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں
بہت سادہ سا فرق ہے. مہنگائی کی شرح آپ کو ملے 5.1% پہ اور آپ 6 ماہ میں اس کو دگنے سے زیادہ بڑھا کے 10.9% پہ لے جائیں. اگر ہم نے اسی سمت میں سفر کرنے دیا اور کسی نے ان کے خلاف آواز اٹھائی نہیں، ان کی پالیسیوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ہمارے رحم کرے غریب عوام کے اوپر کہ ان کا اشر کیا ہوگا. اسد عمر صاحب یہ ذرا پرسنٹیج ایک دفعہ دہرا دیجئے، میں رانا صاحب سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. 5.1% تھی جی جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور 10.9% تھی یہ نومبر کے. یہ سروے کس نے کیا ہے؟ حکومت نے نہیں، حکومت نے سروے کیا. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، وہ شائع کرتی ہے، دسمبر کے پہلے ہفتے میں شائع ہوئی تھی. اب جو ہے سوال لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بھی آ رہا ہوگا کہ ہم جو ہے یہ احتجاج جو ہے ناصر باز تک کیوں پہنچ گیا ہے. ہم نے سب سے پہلے کی یہ بات اٹھائی پارلیمنٹ کے اندر، میں نے خود تقریر کی. میں جس دن میری اسد عمر صاحب تھوڑا سا رکنا پڑے گا، نیوز اپڈیٹ ہے، نیوز اپڈیٹ کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین، مہنگائی جو ہے وہ 5.1% سے بڑھ کے 10.9%، اور حکومت کا سروے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں. رانا صاحب بیٹھے ہیں ساتھ، بات کرتے ہیں. سروے سے پوچھ رہے ہیں یہ کہاں سے. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب، اسد عمر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ 5.1% جو ہے وہ مہنگائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، اور 10.9% مہنگائی جو ہے حکومتی سروے کے مطابق یہ ہے نون لیگ کے دور میں. اب یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اسد عمر صاحب نے جس سروے کا حوالہ دیا ہے یہ کم از کم میری نظر سے تو نہیں گزرا. حکومتی اور اگر سروے کو ہے کہاں ہے وہ بتائیں، پھر میں تو اس کا انالائز کر کے ہی کوئی بات جو ہے بتا رہے ہیں. جی اسد عمر صاحب، میرے علم میں تو نہیں ہے. مہنگائی کے شمار رانا صاحب کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے تو شاید ان کو معلوم نہیں ہوگا. ہر ماہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کے اعداد و شمار ایشو کرتی ہے. فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ایشو کرتا ہے. یہ پہلے ہفتے میں نومبر کی جو مہنگائی کے ڈیٹا تھا وہ ریلیز کیا گیا تھا، تو 10.9% پہ پہنچے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سیدھا ناصر باز پہ نہیں پہنچ گئے. ہم نے پہلے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی، پھر عمران خان صاحب نے 1 ستمبر میں پریس کانفرنس کی، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. اس کے اندر ہم نے 7 پوائنٹس دیے، کیا حکومت غلطی کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے. ہم نے یہ بھی بتایا کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ ایسی پالیسیاں اپنا رہی ہے جس سے سٹاک مارکیٹ تو ریکارڈ ہائی پہنچ گئی ہے، تو امیر لوگ اور امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو امیر لوگ سب باہر ڈالر جن کی ہولڈنگز ہیں ان کی جائیداد کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے روپے کی قدر گرنے سے، لیکن غریب پستا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایک اپوزیشن کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں، بالکل پرامن طریقے سے احتجاج کریں، لیکن آواز بلند کریں تاکہ سارے پاکستان کو پتہ چلے، حکومت کے اوپر پریشر پڑے، وہ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں اور ہم کی زندگی میں کوئی آسانی لا کے آئے. لیکن اسد عمر صاحب، اب پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے، یہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ مینار پاکستان میں آپ جلسہ کر لیں. انہوں نے پھر چیلنج کر دیا ہے. 2011 میں بھی انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد جب الیکشن سے پہلے آپ نے کیا اس میں بھی انہوں نے چیلنج کیا تھا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مینار پاکستان میں آپ جلسہ کر لیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ادھر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ سر، یہ ہمارے سیاسی مخالف ضرور ہیں، لیکن آخرکار یہ بھی پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے جمہوری نظام کا حصہ ہیں. 2 دفعہ شرمندہ کر چکے ہیں، بار بار شرمندہ کرنا کیا اچھی بات، اور کوئی نئی چیز سوچنی چاہیے نا. وہ جیسے آپ نے خود بتایا 2 دفعہ چیلنج ہو چکا ہے، 2 دفعہ شرمندگی ہو چکی ہے. نہیں، لیکن وہ دونوں دفعہ آپ کی حکومت نہیں تھی نا خیبر پختونخوا میں. اب تو آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور وہاں کی جو تبدیلی ہے اس سے شاید آپ کی مقبولیت میں بھی تبدیلی آئی ہو. عمران، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک ذرا زیادہ سنجیدہ چیز کے اوپر میں کامنٹ کر دوں، جو بات، کیونکہ وہ ایک اہم بات ہے. رانا صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم نے سبسڈی وڈرا کی ہے تو اس لیے بجلی کے بل دگنے کرنے چاہیے. معذرت کے ساتھ پاکستان کے بجلی کے نظام میں کوئی سبسڈی نہیں ہے. جس کو سبسڈی کہا جاتا ہے یہ کرپشن اور نااہلی کی قیمت ہے. یہ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ مسلم لیگ نون کی حکومت جو انرجی پالیسی اپنی اناؤنس کی ہے، اس پالیسی کے اندر خود یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نظام درست ہو جائے گا تو بجلی جو ہے 10 روپے سے کم کی ملنی چاہیے. تو 10 روپے تو ہمیں پتہ چل گیا بجلی کی قیمت ہے. جو اس وقت 18 روپے کے بل لوگوں کے پاس آتے ہیں، اس میں باقی 8 روپے جو ہیں وہ حکومتی نااہلی، اور یہ اس حکومت کی صرف نہیں ہے، یہ ابھی بل یہ بھی کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ پورے پچھلی حکومتوں کی بھی ذمہ داری اس میں بنتی ہے، ان کی زیادہ ذمہ داری. بریک ایک چاہیے سر، بریک ایک چاہیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب بات کر رہے تھے. جی اسد عمر صاحب، آپ کنٹینیو کریں وہیں سے. جی، میں تو صرف یہی بات مکمل کر رہا تھا کہ یہ جو بجلی کی جو قیمتیں جو اس وقت عوام سے لی جا رہی ہیں،
یہ سبسڈی ختم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک حکومتی پالیسی ہے جو ایاز امیر صاحب نے بہت اہم بات کی تھی. اس کو کہتے ہیں معیشت کے اصطلاح میں اکنامک ایڈجسٹمنٹ کی کاسٹ، کہ کون قیمت ادا کرے گا کہ جس وقت آپ نے معیشت کو سدھارنا ہے. اس حکومت کی پالیسی کا فیصلہ یہ ہے امیر آدمی کو بچایا جائے گا، اس کو مراحت دی جائیں گی. ابھی ٹیکس امنیسٹی اسکیم ایک اور لا دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس سے چوری کی ہوئی ہے تو آپ پہ ٹیکس معاف، آپ سرمایہ کاری کریں اس پیسے سے، اور غریب آدمی سے ساری قیمت وصول کی جائے گی. اور وہ بنیادی وجہ ہے اس مہنگائی کی. ایاز امیر صاحب، آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو ایک منٹ میں ایاز امیر صاحب سے پول میں ایاز امیر صاحب یہ جو ابھی باتیں اسد عمر صاحب کر رہے ہیں کرنا چاہوں گی، یہ ایسی سیم باتیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے لوگ کیا کرتے تھے، آپ کو اگر یاد پڑے تو. جی بالکل. دیکھیے الیکشن میں جو ایک الیکشن جو سویپ جو جیتی پی ایم ایل این، وہ کس بات پہ تھی؟ ایک انہوں نے تقریباً تاثر دیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی کوئی چیز نہیں مانیں گے اور ان کا ڈکٹیشن، اور ہم نے کوئی پروگرام میں جانا ہی نہیں، یہ تاثر دیا تھا. ہم مہنگائی پہ ایسے قابو پائیں گے. وہ شہباز شریف صاحب تو مائک توڑتے پھرتے تھے جب کہتے تھے کہ جو یہ لوڈ شیڈنگ ہے 6 ماہ میں ہم ختم کر دیں گے. جی وہ کہتے تھے میں نہیں مانتا اس کو، یہ سارے نظام کو پڑھتے رہے وہ کافی عرصہ. وہ تو حبیب جالب کا تو وہ کہہ کے کر کے اور بائکس کی وہ جو ہے بالکل وہ ان کی وہ شامت لے آتے تھے. تو تاثر پی ایم ایل نون نے تو یہی دیا تھا کہ ہم آتے ہی ہر چیز ہو جائے گی. یہ جو اب ہے جو میرے دوست رانا صاحب فرما رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، سب سے اچھے ان کے اسپوکسمن جو ہیں پنجاب میں یہی ہیں، سب سے اچھی جو بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں 1 2 3 بجٹ جو ہے وہ تو ہمیں اب گنجائش دینی چاہیے. یہ سراسر مختلف ہے جو الیکشن سے پہلے گفتگو یا نیریٹو پی ایم ایل نون کا تھا. موقف آپ کا مختلف ہو گیا ہے. بات یہ ہے جو کہ مہنگائی ہے وہ غریب آدمی کے لیے ہے، امیر آدمی کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے. ایاز امیر صاحب اس بات کو ریکال کر لیں کہ ہم نے کبھی کہیں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ہم جو ہے وہ یعنی 6 ماہ میں یہ سارے اس ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل نہ کر سکے تو آپ جناب ہمیں جو ہے وہ بالکل پھر ہماری چھٹی کروا دیجیے گا. لیکن میاں صاحب نے بات یہ ہے کہ جلسے کی تقریر اور یعنی جو ہے کچھ چیزیں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم اس وقت جو یعنی اکانومی سے متعلق پالیسیز ہیں، آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، وہ چاہے یعنی اسد عمر صاحب ہوں، اس سے پہلے ایک مشرف صاحب کی ٹیم ہوا کرتی تھی، یہ ان معاملات کو جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے جو ہے نا وہ ایک اپنی فیور میں جو ہے وہ رزلٹ لے آتے ہیں. اب اسد عمر جیسا آدمی اگر یہ بات کہے کہ آپ سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ ٹیکس ریمیشن نہ دیں، جو کہ پوری یعنی میرے جیسا آدمی جس کا اکانومی میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب ایک آدمی جو ہے اس کے پاس یعنی پیسہ ہے اور وہ انکم ٹیکس کے خوف سے یا اس ڈپارٹمنٹ کے خوف سے جو سرمایہ کاری نہیں کر رہا، اگر آپ اس کو ریمیشن دے کے اسے سرمایہ کاری میں لے آتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو بہتری ملتی ہے، جابز پیدا ہوتے ہیں. اب اگر ایک اکانومسٹ جو ہے اس بات کی بھی مخالفت کرے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف خوف ہے، یہ خوف ہے ان لوگوں کا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. لوڈ شیڈنگ ہو یا دہشت گردی کے اوپر جس طرح سے کنسنسس ہوا ہے مذاکرات کا، اگر مذاکرات کامیاب بھی ہوتے تو دوسرا سٹیپ ہوگا. یعنی یہ ان کا خوف یہ ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کامیاب ہو جائیں، اس لیے درمیان میں جو ہے ان کو پکڑو اور چھوڑ دیں. آ رہی ہے آپ کو آسما صاحبہ بتائیے. مجھے اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے مسائل بھی حل کر لیے ہیں اور جو پاکستان میں بدترین مہنگائی ہے we have already conquered that. اس کے بعد پھر ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں تو یہ مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے کہ رانا صاحب معذرت کے ساتھ یو آر ڈائریکشن لیس ایٹ دا مومنٹ. آپ نے دہشت گردی کے مسائل کو کہاں حل کیا ہوا ہے؟ آپ آج آپ قوم کو کیا سگنل دے رہے ہیں؟ آپ نے ایشوز کی دہشت گردی جو پاکستان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے، ہم نے 2 آپریشن تو کیے انہوں نے. لیٹ می اسپیک پلیز. رانا صاحب آپ کے ٹائم میں آپ کے ٹائم میں نہیں بولی. چلیں آپ بات کر دیجیے اپنی مکمل، پھر ہم جواب دیں. انہوں نے
نے مذاکرات کیے اور اس کے بعد یو آر اسٹینڈنگ ڈائریکشن لیس اینڈ کلو لیس. آپ امریکہ گئے کون سا ایجنڈے کے ساتھ؟ کسی پاکستانی کو، کسی سیاسی پارٹی کو معلوم نہیں تھا. یو ریڈ فرام اے نوٹ بک اینڈ یو کیم بیک. اور آج پاکستان کی کوئی دہشت گردی کے مسائل حل نہیں ہوئے. اگر مہنگائی کی طرف آتے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں آج کا ٹاپک تو یہ مہنگائی پہ پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ اس پہ ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں کیا آپ نے پاکستان کے عوام کے مہنگائی کے ایشوز کو حل کر لی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب آپ یہ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں یہ چند محکموں میں پی آئی اے جیسے اور محکموں میں، تو یہ غریب عوام کو پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ میں آپ نے نکالا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے ان کو دوبارہ بحال کیا. اب اس دفعہ پھر دوبارہ آپ ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کریں گے، تو کیا یہ پاکستان کی کون سی ایک جہاز پہ جو ہے وہ سینکڑوں کا حملہ ہے تو ملک کا حشر انہوں نے کر دیا ہے. اب یہ اوور تھا وہاں پہ. بات آتی ہے نا رانا صاحب کہ آپ اپر کلاس کو کیٹر کر رہے ہیں. اچھا اسد عمر صاحب، آپ جو ہے آپ نے بات کی تھی کہ ہم کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اسد عمر صاحب ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دیانتداری سے اس ملک اور قوم کی خدمت کریں گے. اگر کوئی جی، اور وہ دیانتداری پہلے ہر روز چھپتی نظر آئی اور آج یوتھ کے لونز میں نظر آ رہی ہے. رانا صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 1 روپے ابھی وہ شروع نہیں ہوا. 100 ارب میں اگر آپ ہو جائے گا تو کرپشن بھی آ جائے گا، پھر اس کا وہ پوری قوم کو ہم جواب دیں ہوں گے. اچھا اسد عمر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس طرح سے ابھی ڈرونز کا معاملہ پہلے آپ لوگوں نے اٹھایا، اب آپ مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں. ڈرونز پہ تو حکومت کہہ رہی ہے انہیں کامیابی ملی ہے، اقوام متحدہ میں قرارداد آ گئی ہے اور کل سے بغلیں بجائی جا رہی ہیں. تو آپ نے یہ پہلے بھانپ لیا تھا کہ ڈرونز کے معاملے پہ اب پی ایم ایل این جو ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے، اب مہنگائی پہ چلتے ہیں؟ نہیں جی، تو میں پہلی بات ذرا سے کلیئر کر دوں رانا صاحب کو. ان کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رانا صاحب، آپ کی اور حکومت کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ ہمارے دل کے قریب ہیں، لیکن یہ ملک ہمارے دل کے قریب ہے. آپ کامیاب ہوں گے تو ملک کے لیے اچھا ہوگا. بڑا شکریہ. پھر بس اس قسم کے جو معاملات ہیں ان سے ذرا پرہیز کریں اور ہمارے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. نہیں، وہ ناصر باغ میں دعا کروا دیں گے آپ کی حکومت کی بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. جی اسد عمر صاحب، مجھے مکمل کرنے دیں. جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی، آپ کو لگتا ہے اس سے کامیابی ملی ہے؟ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ڈرون ہم لوگ کو لیگلائز کر رہے ہیں. اب میں ابھی اسے کاؤنٹ کرتا ہوں جی. میں صرف مکمل کر دوں. میں یہ کہہ رہا تھا جس طریقے سے جی ایس پی پلس ملا، ہمیں اسٹیٹس ملا، تو میں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے حکومت کو بھی مبارکباد دی اور پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی جنہوں نے یہ پروسیس شروع کیا تھا، کیونکہ یہ ملک کے لیے اچھی چیز ہے. لیکن جب ہمیں کوئی پالیسی نظر آئے گی جو ہمارے خیال میں ملک کے لیے اچھی نہیں ہوگی، اس سے عوام کا نقصان ہوگا، تو اس پہ ہم آواز بھی بلند کریں گے. مہنگائی ایک ایسی پالیسی ہے. جہاں تک اس کی بات ہو رہی ہے جنرل اسمبلی کے ان کو لیگلائز کرنے کی اب تیاری کر لی ہے. آپ عمران مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں نے قرارداد جو ہے نہیں پڑھی، لیکن ڈرونز کا جو مسئلہ ہے اس پہ میرے خیال آپ کو پروگرام کرنا چاہیے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ تو ایک ایسا ایک افیکٹو ایک وہ چیز ہے جس سے ایک چیز ہے جس سے ہمارے ٹیررسٹ بھائی جو ہیں تھوڑا سا ڈرتے ہیں، لیکن یہ پھر اگر یہ بھی ختم ہو گئی تو اور طرف جائے گی. پلے کیا رہے گا؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ شکر ہے کہ پی ٹی آئی کو بات کر سکتا ہے، ورنہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ٹی وی کے اوپر ڈرون کی مخالفت میں جو ہے بڑے بلند بانگ رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں، لیکن جو کمروں میں میں تو وہی کہتا ہوں جو میری حکومت کا اور میری پارٹی کا موقف ہے. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایاز امیر صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں. ایاز امیر صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اور باتوں میں بھی، لیکن اس بات میں بھی یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کریکٹر کی بات ہے. یہ بات میں نے اندر ڈرائنگ رومز میں بہت سارے لوگوں کو کرتے دیکھا، سنا ہے. آن ریکارڈ نہیں آتا. آن ریکارڈ جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو آن ریکارڈ تو میاں صاحب بھی اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں ڈرونز کی. دیکھو وہ تو ایک پارٹی کا موقف ہے نا. پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں تو پھر جرات مندانہ موقف تو نہ ہوا. نہیں دیکھیں، نہیں جرات مندانہ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں یہ پاکستان کی سوورنٹی کی وائلیشن تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اس کا نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے، یا نقصان کم ہے یا زیادہ ہے، یہ بات ایک دفعہ جب فیکٹ اینڈ فگرز پیش ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں تو وہاں پہ پھر کیا طوفان بچا. پیش ہوئے ہیں جتنا میں رانا ثناء اللہ صاحب کو جانتا ہوں، جٹلایا نہیں ہے. اسد عمر صاحب جتنا میں جانتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کو، انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے نا وہ یہ بتاتے نہیں ہیں. اگر یہ آپ کو روکیں گے اتوار کے روز
تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں روکیں گے بالکل، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ یہ تو وقت آنے لگے گا کہ روکیں گے یا نہیں روکیں گے۔ نہیں اسد عمر صاحب بالکل نہیں روکیں گے آپ، یہ وعدہ بسم اللہ بالکل ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے میں اب آپ کو فول پروف سیکورٹی دیں گے، آپ آئیں، آپ پرامن احتجاج، اور وہ سیکورٹی صرف ان کی سیکورٹی کے لیے ہوگی؟ جی سیکورٹی صرف ان کی سیکورٹی کے لیے ہوگی؟ بالکل، ہم ان کو جو لوگ وہاں پہ آئیں گے ان کو پراپر جو ہے وہ سیکورٹی دیں گے، یہ آئیں، پرامن احتجاج جو ہے وہ ان کا حق ہے۔ جی ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا ختم ہو گیا، اور جو ڈیٹا مجھے دیا تھا عام چیز آج کی یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی 5.1% تھی، جبکہ مسلم لیگ نون کے دور میں 10.9% ہے، جبکہ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس پہ خاصا کنٹرول ہوا ہے۔ اب یہ کس طرح کا کنٹرول ہے کہ فگر حکومت کے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے۔ اب 22 تاریخ کو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کتنا کامیاب ہوتی ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔